बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3 है। कल हमने बुक 2 चैप्टर 1 का पेज नंबर 1 पढ़ा था। मैंने उसका तारुफ परसों करवाया था, कल भी हल्का फुल्का। आज भी गुज़श्ता से व्यवस्था करने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि पिछले पेज पे यानी पेज नंबर 1 पे जेम्स जीन्स ने हमें कायनात के बारे में अपने नज़रियात बताए थे कि यहाँ सितारों की तादाद क्या है, यूनिवर्स कितनी बड़ी है, खला कितनी है, फिर किस तरह से एक सितारा सूरज के करीब आया और किस तरह से फिर उस पर बनने वाला पहाड़ टुकड़े टुकड़े हुआ, सियारे कैसे वजूद में आए, ज़मीन उनमें से एक है, दर्जा हरारत ज़मीन का कैसा है, दीगर सियारों का कैसा है, और फिर लाइफ कैसे वजूद में आई। ये उसने अपने नज़रियात दिए थे और हम पर साबित किया था कि ये महज इत्तफाक से हुआ है। मैंने इस पर टेस्ट भी तैयार किया है, आप उसको तैयार करते जाएं, चेक करते जाएं। मैं अगले दिन चेक भी करवा दिया करूँगा। सिनोनिम्स, शार्ट क्वेश्चंस जो कि मेजर कंपोनेंट है आपकी सेकेंड ईयर का, 20 शार्ट क्वेश्चंस हैं जो 40 मार्क्स के होने हैं। वो अब आप पर है कि आप तैयार करते हैं या नहीं करते। अगर आप खुद से करते जाएंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, अदरवाइज़ काम ख़राब हो जाएगा। तो आज हमने पेज नंबर 2 पढ़ना है, तो आइए फिर स्टार्ट करें। Although we can't speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. ये एक एथीस्ट के नज़रियात हैं, साइंटिस्ट के नज़रियात हैं। हमारा आपका अकीदा तो ये है ना कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, लेकिन जेम्स जीन्स किसी क्रिएटर को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगरचे सर्टेनिटी, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, यकीन, अगरचे हम पूरे यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन इट सीम्स मोस्ट लाइकली, लेकिन लगता यही है, लाइकली, पॉसिबल, प्रोबेबल, लगता यही है दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे एज दिस, कि नस्ल इंसानी वजूद में आई होगी कुछ इसी तरीके से जिसका ज़िक्र ऊपर आ गया है। ह्यूमन रेस, नस्ल इंसानी, केम इनटू एग्जिस्टेंस, वाज प्रोड्यूस्ड स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड। इस ऐसे को पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स हमें वक्त जहन में रहना चाहिए कि कायनात कितनी बड़ी है। उसमें बताया गया था कि एक सितारा इतना बड़ा है कि उसमें लाखों करोड़ों ज़मीनें आ सकती हैं, और एक सितारा करीबी पड़ोसी से भी कम से कम 1 मिलियन माइल्स अवे है, यानी खला बहुत ही बड़ी है। और फिर सूरज उनमें से एक है सितारों में से, ज़मीन उसका को अरबवां खरबवां हिस्सा होगी। जैसा कि कल बताया मैंने, उसमें भी 3/4 पानी है और 1/4 अर्थ है, लैंड है। उस पर हम खड़े होते हैं और कायनात को समझने की कोशिश करते हैं। तो राइटर इसका बिल्कुल कायल नहीं है कि कायनात किसी मंसूबे के साथ वजूद में आई होगी। तो कहते हैं स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अपने छोटे से रेत के ज़र्रे पर खड़े होकर, वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, हम उस कायनात की नेचर, नौइयत और पर्पस, मकसद को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, लर्न, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक रेत के ज़र्रे के अरबवें टुकड़े पर खड़े होकर उस कायनात की नौइयत और मकसद को समझने की कोशिश करते हैं, विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, जो हमारे घर को, ज़मीन को स्पेस के एतबार से और टाइम के एतबार से, यानी जगह के एतबार से और वक्त के एतबार से घेरे हुए है। क्या मतलब इसका? कि हमें नहीं पता कितनी देर तक सितारे चलते रहे होंगे और फिर वो हादसा पेश आया, एक सितारा सूरज के करीब आया, फिर कितनी देर ज़मीन ठंडी होती रही होगी, फिर कितनी देर बाद लाइफ के कंपोनेंट्स इकट्ठे हुए होंगे,
اور وہ لائف وجود میں آئی، اور اس کے بعد کتنا عرصہ لگا ہوگا کہ ایوولوشن کے تھرو کمپلیکس ہیومن بینگز وجود میں آئے۔ تو خلا کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے کائنات ہماری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ Our first feeling is something like fear۔ جب ہم یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا پہلا احساس کچھ خوف کا سا ہوتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب آ رہا ہے کہ why does the universe look frightening to us؟ تو جب ہم سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں خوف سا آنے لگتا ہے۔ We find the universe frightening، ہمیں یہ کائنات ڈراؤنی لگتی ہے، فرائٹننگ لگتی ہے۔ فرائٹننگ کیا مطلب؟ ٹیریفائنگ، سٹارٹلنگ۔ تو ہمیں یہ پریشان کن لگتی ہے بیکاز آف اٹس امینس ڈسٹینسز، امینس بڑے بڑے، ڈسٹینسز فاصلے، اسٹریچز، اس کے بڑے بڑے فاصلوں کی وجہ سے، which we do not understand، جنہیں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ فرائٹننگ بیکاز آف دا اسٹریچز آف ٹائم، ہمیں اس لیے بھی خوفناک لگتی ہے کہ بڑے بڑے وقت کے پھیلاؤ ہیں۔ اسٹریچز، ایکسپینسز، بہت بڑے بڑے ٹریکٹس جو ہیں، تو ہمیں وقت کے بڑے بڑے پھیلاؤں کی وجہ سے بھی یہ کائنات خوفناک لگتی ہے۔ سو گریٹ، وہ ایکسپینسز، وقت کے پھیلاؤ اتنے بڑے ہیں دیٹ وی کی ناٹ امیجن دیم، کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میکنگ دا ہول آف ہیومن ہسٹری سو ویری اسمال ان کمپیریزن، جب ہم موازنہ کرتے ہیں، مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری انسانوں کی تاریخ کیا ہے، تو انسانی تاریخ تو موازنے میں بہت ہی چھوٹی سی ہو جاتی ہے۔ فرائٹننگ بیکاز آف اوور ایکسٹریم لونلینس، ہمیں یہ کائنات ہمارے انتہائی اکیلے پن کی وجہ سے بھی، تنہا ہونے کی وجہ سے بھی خوفناک لگتی ہے کہ کیا کسی اور جگہ لائف ہے یا نہیں، تو ہمیں کوئی اس کے آثار نہیں نظر آتے۔ اینڈ بیکاز آف دا لٹلنیس آف اوور ہوم ان اسپیس، اور اس لیے بھی کہ ہمارے گھر کا چھوٹا پن بہت ہی زیادہ اپسیٹنگ ہوتا ہے ہمارے لیے، تو خلا میں اپنے گھر کے چھوٹے پن کی وجہ سے بھی ہمیں یہ کائنات خوفناک لگتی ہے۔ کتنا ہے ہمارا گھر؟ A millionth part of a grain of sand، جو ایک ریت کے ذرے کا لاکھواں کروڑواں حصہ ہے۔ Out of all the sea sand in the world، دنیا بھر کے ریت کے ذرے جو سمندروں کے کناروں پر ہیں، ان میں سے ایک ذرے کا لاکھواں حصہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف میں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ کائنات ہمیں خوفناک کیوں لگتی ہے۔ تو یہ ہو گیا ان سوالوں کا جواب، خوف وغیرہ کا۔ اس میں زمین کے لٹلنس، ہمارے گھر کی انسگنیفیکنس کا بھی ذکر آیا، آگے ابھی ذکر چلتا جا رہا ہے۔ بٹ ابو آل ایلس، لیکن سب سے بڑھ کر، وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ، ہمیں کائنات خوفناک اس لیے بھی لگتی ہے بیکاز وی کین ناٹ فائنڈ اینی سائن، کیونکہ ہمیں کوئی نشان نہیں ملتا دیٹ لائف لائک آور اون، کہ ہماری زندگی جیسی زندگی ایگزسٹس اینی ویئر ان اٹ ایکسیپٹ آن دا ارتھ، کہ کیا زمین کے علاوہ کسی اور جگہ بھی ہم جیسی، ہماری زندگی جیسی زندگی موجود ہے؟ تو جواب تقریباً نیگیٹو میں آتا ہے، اس لیے بھی ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے۔ انڈیڈ، فار دا موسٹ پارٹ، بلا شبہ، انڈیڈ، سرٹنلی، فار دا موسٹ پارٹ، زیادہ تر، ایمپٹی اسپیس از سو کولڈ، جو خلا ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہے، دیٹ آل لائف ان اٹ وڈ بی فروزن، کہ اس پر جتنی بھی زندگی ہے، یعنی جو زندہ چیزیں ہیں، وہ منجمد ہو جائیں گی۔ فروزن، کنجیلڈ۔ موسٹ آف دا میٹر ان اسپیس از سو ہاٹ، اب کائنات تو بہت ٹھنڈی ہے، یعنی ایک ستارے کے گرد 10 لاکھ میل تک کچھ بھی نہیں ہے، تو ستارہ تو بہت گرم ہے، لیکن کائنات بہت ٹھنڈی ہے۔ تو جو اس کائنات میں مادہ ہے، اس سو ہاٹ، وہ اس قدر گرم ہے ایز ٹو میک لائف آن اٹ امپاسبل، کہ اس پر زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ لائف ڈز ناٹ سیم ٹو ہیو اینی پارٹ ان دا پلان آف دا یونیورس، یہ دیکھیں یہاں آ کے اس نے اپنا آخر نظریہ ایک ایتھیسٹ والا، دہریے والا اسرٹ کر ہی دیا ہے، کہہ رہا ہے کہ لگتا نہیں
کہ زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو کائنات کے منصوبے میں وچ پروڈیوسڈ آور پلانیٹری سسٹم، جس نے ہمارے سیاراتی نظام کو جنم دیا، کہ وہ جو منصوبہ، وہ جو ٹکراؤ ہوا تھا، اس میں زندگی کا کوئی حصہ ہے؟ لگتا نہیں۔ کیلکولیشن شوز، ہمیں حساب کتاب یہ بتاتا ہے دیٹ دیر کین بی اونلی ویری فیو سچ سسٹمز ان اسپیس، کہ خلا میں ایسے بہت ہی کم اور نظام ہوں گے، یعنی ایک ستارہ دوسرے کے قریب آئے، پھر اس پر لہریں پیدا کرے، پھر وہ ہیڈ آن کلین کی بجائے پرے چلا جائے، پھر اس کے پہاڑ کے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو اس طرح سے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کے کوئی نظام ہوں گے۔ تو جیمز جینز مسلسل ہائپوتھیسیز پر بنیاد رکھے ہوئے اس ایسے کی، وہ کہہ رہا ہے یٹ سو فار ایز وی کین سی، یہ پھر ایک کنجیکچر ہے، اندازہ ہے، ہائپوتھیسز ہے، تو یہاں تک پھر بھی جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، لائف آف دا کائنڈ وی نو آن ارتھ، اس طرح کی زندگی جس طرح کی زندگی کا ہمیں زمین پر پتہ ہے، کین ایگزسٹ اونلی آن پلانٹس لائک دا ارتھ، وہ صرف زمین جیسے سیاروں پر ہی قائم رہ سکتی ہے۔ زمین جیسے سیاروں سے کیا مراد؟ جہاں بہت زیادہ گرمی بھی نہ ہو اور سردی بھی نہ ہو۔ پہلے تو کوئی اور اسی طرح کے سیاراتی نظام ہوں، اور پھر کوئی سیارہ اپنے پیرنٹ ستارے سے اتنے فاصلے پر ہو جہاں نہ بہت سردی ہو نہ بہت گرمی ہو، جیسے کہ ہماری زمین ہے۔ تو اسی پر وہ آگے اپنے نظریات بیان کرتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اٹ نیڈس، اٹ کیا ہے؟ لائف، اٹ نیڈس سیوٹیبل فزیکل کنڈیشنز فار اٹس اپیئرنس، فزیکل طبعی، سیوٹیبل پراپر، کنڈیشنز حالات، اپیئرنس نمودار ہونا، ایمرجنس کے لیے، زندگی کو ظہور میں آنے کے لیے مناسب طبعی حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ آف وچ از اے ٹیمپریچر ایٹ وچ سبسٹینسز کین ایگزسٹ ان اے لیکوڈ اسٹیٹ، ایسا درجہ حرارت جس پر مادے مائع حالت میں قائم رہ سکیں، کیونکہ لائف مائع سے وجود میں آئی ہے، یعنی نہ وہ ایویپوریٹ ہوں اور نہ وہ منجمد ہو سکیں۔ اب یہ نظریہ دیکھے، لائف کے بارے میں کنڈیشنز کا نظریہ دیکھے، اگلے پیرے میں وہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی زندگی خاصی ریئر ہوگی۔ کہتے ہیں دا اسٹارز دیم سیلوز آر فار ٹو ہاٹ فار دس، جہاں تک ستاروں کا تعلق ہے وہ تو اس کام کے لیے، یعنی زندگی کے ظہور کے لیے بہت زیادہ گرم ہے، ان کا درجہ حرارت تو ہے ہی بہت زیادہ۔ وی مے تھنک آف دیم ایز اے کلیکشن آف فائرس، ستاروں کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ آگوں کے مجموعے ہیں، کلیکشن گروپس ہیں، اسکیٹرڈ تھرو اسپیس، جو خلا میں بکھرے ہوئے ہیں، اسکیٹر بکھیر دیے گئے ہیں، اسٹوئن، اسپرنکلڈ، ڈسپرسڈ، بکھرے ہوئے ہیں، اسپریڈ ہوئے ہیں۔ تو یہ ستارے کائنات میں بکھرے ہوئے آگوں کے گروپ ہیں، گولے ہیں۔ پرووائڈنگ وارمتھ ان سراؤنڈنگس، پرووائڈ مہیا کر رہے ہیں، پریزنٹنگ، گرانٹنگ، امپارٹنگ، وارمتھ گرمی، ہیٹ، ان سراؤنڈنگس ماحول کو، انوائرمنٹس کو، سراؤنڈس کو، تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو یہ ستارے گرمی مہیا کر رہے ہیں۔ ویئر دا ٹیمپریچر از ایٹ موسٹ سم 4 ڈگریز ابو ایبسولوٹ زیرو۔ سائنس اسٹوڈنٹس کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ 32 پہ غالباً فارن ہائٹ میں کنجیلنگ فریزنگ پوائنٹ آ جاتا ہے، تو ایبسولوٹ زیرو تو اور بھی بہت نیچے ہے، یعنی نقطہ انجماد سے بھی بہت نیچے، تو اس سے صرف 4 درجے اوپر ہے درجہ حرارت خلا میں، خالی جگہ پر۔ تو یہ ستارے اپنے ارد گرد کے ماحول میں گرمی مہیا کر رہے ہیں، جہاں درجہ حرارت ایبسولوٹ زیرو سے صرف 4 درجے اوپر ہوگا، دیٹ از یعنی اباؤٹ 484 ڈگریز آف فراسٹ۔ فراسٹ کوہر، پالا، وہ جو منجمد نہیں ہو جاتی چیزیں، اس کو کہتے ہیں فراسٹ۔ تو فراسٹ کے بھی 484 درجہ حرارت آن دا فارن ہائٹ اسکیل، فارن ہائٹ کے پیمانے پر 484 درجے فراسٹ کے، یعنی اتنی زیادہ ٹھنڈک ہے۔
ان دا immense stretches of space beyond the Milky Way. اور یہ جو درجہ حرارت بتایا گیا 484، یہ ہمارے کہکشاں کے علاقوں میں ہیں جہاں ستاروں کا جھرمٹ ہے، رش ہے. ان سے پرے تو درجہ حرارت اور بھی کم ہے، یعنی اور بھی زیادہ چیزیں جلدی منجمد ہو جاتی ہوں گی. تو ان دا immense stretches of space beyond the Milky Way. ملکی وے کہکشاں، جو کنسٹلیشن آف سٹارز ہیں ان کو ملکی وے کہتے ہیں. بیانڈ پرے، فاردر. تو کہکشاں سے جو پرے بڑے بڑے خالی علاقے ہیں، اٹ از کولڈر اسٹل، وہاں تو اور بھی زیادہ سردی ہے. اوے فرام دا فائرز، اب ان آگوں سے دور یعنی ستاروں سے دور، دیر از دس ان امیجنیبل کولڈ آف ہنڈریڈز آف ڈگریز آف فراسٹ. یہ ناقابل تصور قسم کا، انبلیویبل، انکریڈیبل قسم کا درجہ حرارت کم ہے، یعنی سردی والا درجہ حرارت ہے. تو ان آگوں سے پرے یہ ناقابل تصور سردی ہے، آف ہنڈریڈز آف ڈگریز آف فراسٹ، جہاں کوہر کا، سردی کا، یعنی مائنس میں ہنڈریڈز آف ڈگریز درجہ حرارت ہے. کلوز اپ ٹو دیم، اب ان کے نزدیک جائیں تو ستاروں کے نزدیک، دیر از اے ٹیمپریچر آف تھاؤزنڈز آف ڈگریز، پلس میں ہزاروں درجہ حرارت ہے، یعنی بہت ہی زیادہ گرمی ہے. نینو سیکنڈ میں چیزیں جل جاتی ہوں گی، ایویپوریٹ ہو جاتی ہوں گی. ایٹ وچ آل سالڈز میلٹ، اس درجہ حرارت پر تمام ٹھوس چیزیں پگھل جاتی ہیں. میلٹ، تھا، THAW، پگھل جانا. آل لیکوڈز بوائل، اور تمام لیکوڈ چیزیں ابل جاتی ہیں. لائف کے بارے میں نظریات چل رہے ہیں. مصنف کہہ رہے ہیں لائف کین ایگزسٹ اونلی ان اے نیرو بیلٹ، زندگی قائم رہ سکتی ہے صرف ایک تنگ سی پٹی میں. بیلٹ، پٹی، آپ بھی اندازہ بالکل لگا سکتے ہیں کہ یہ ستارے سورج ہیں بہت سارے، ان کے نزدیک بہت گرمی ہے اور ان سے دور بہت سردی ہے. تو درمیان میں کوئی تو علاقہ آتا ہوگا نا جہاں ماڈریٹ ٹیمپریچر ہوگا، اور یہ ٹیمپریچر ہی بہت ضروری ہے لائف کے ظہور کے لیے. تو مصنف کہہ رہے ہیں لائف کین ایگزسٹ اونلی ان اے نیرو بیلٹ، زندگی محض ایک تنگ سی پٹی میں قائم رہ سکتی ہے. سراؤنڈنگ ایچ آف دیز فائرس، جو ہر ستارے کے ارد گرد ہے. تو ہر ان آگوں میں سے ہر ایک کے گرد جو ایک تنگ سی پٹی آتی ہے، جو بہت نہ ستارے کے قریب ہو نہ بہت دور ہو، تو اس میں زندگی رہ سکتی ہے. ایٹ اے سرٹن ڈسٹینس، ایک مخصوص فاصلے پر. سرٹن یہاں مطلب شور، سرٹن مخصوص، ڈیفینٹ فاصلے پر. ویئر دا ٹیمپریچر از نیدر ٹو ہاٹ نار ٹو کولڈ، جہاں درجہ حرارت نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو. آؤٹ سائڈ دیز بیٹس لائف وڈ بی فروزن، اگر آپ ان پٹیوں سے، یہ جو اسٹریپس ہیں نا ماڈریٹ ٹیمپریچر والے زون ہیں، ان سے اگر باہر نکل جائیں گے، لائف وڈ بی فروزن، پرے کو چلے جائیں گے تو زندگی منجمد ہو جائے گی. ان سائڈ اٹ وڈ بی برنٹ اپ، اگر اندر آئیں گے، سورجوں کے، ستاروں کے قریب آئیں گے تو زندگی جل جائے گی. رف کیلکولیشن شوز، ایک غیر محتاط اندازہ، حساب کتاب بتاتا ہے دیٹ آل سچ ٹیمپریچر بیلٹس، کہ ایسی تمام درجہ حرارت والی پٹیاں، ود ان وچ لائف از پاسبل، جن میں زندگی ممکن ہے، آل ایڈڈ ٹوگیدر، اگر ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے، میک اپ لیس دین 1000 ملین ملینتھ پارٹ آف دا ہول آف اسپیس. تو یہ اس نے اپنا اندازہ بتا دیا ہے، 1000 ملین ملینتھ پارٹ آف دا ہول آف اسپیس، تو وہ خلا کے ملین ملینتھ پارٹ کے برابر ہوگی وہ پٹیاں جو ٹوٹل کر لی جائیں. تو لیکن کیا وہاں بھی زندگی ہے؟ جس کا جواب اگلے سینٹینس میں ہے. اینڈ ایون ان سائڈ دیم، اور ان پٹیوں کے اندر بھی، لائف مسٹ بی ویری ریئر، زندگی بہت ہی ریئر ہوگی، یعنی کمیاب ہوگی. فار اٹ از ایکسٹریملی ان یوزول فار سنس ٹو تھرو آف پلینٹس ایز آور سن ہیز ڈن، کیونکہ یہ کچھ سورجوں کا معمول نہیں ہے کہ وہ
اپنے ٹکڑے پرے پھینکتے پھریں جس طرح کہ ہمارے سورج نے کیا تھا. تو یہ اتفاقاً سب کچھ ہو گیا, ضروری نہیں کہ دیگر جگہوں پہ بھی ایسے ہوا ہو. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں یہ سینٹینس. اینڈ ایون ان سائڈ دیم, اور ان پٹیوں کے, معتدل درجہ حرارت والی پٹیوں کے بیچ میں بھی, لائف مسٹ بی ویری ریئر, زندگی بہت ہی کم ہوگی. فار اٹ از ایکسٹریملی ان یوزول, چونکہ ان یوزول ایکسیپشنل, ایکسٹرا آرڈینری, معمول نہیں ہے, یہ بالکل غیر معمولی بات ہے. فار سنز, سورجوں کے لیے, ٹو تھرو آف پلینٹس, کہ اپنے سیارے پھینکتے پھریں, ایز آور سن ہیز ڈن, جس طرح کہ ہمارے سورج نے کیا ہے. پروبیبلی, غالباً, موسٹ لائکلی, اونلی ون اسٹار ان 1 lakh, تو 10 لاکھ میں سے ایک ستارہ, ہیز اے پلینٹ, ایسا سیارہ رکھتا ہوگا, گوئنگ اراؤنڈ اٹ, جو اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہو, ایٹ دا رائٹ ڈسٹینس فار لائف ٹو بی پاسبل آن اٹ, جو کہ صحیح فاصلے پر ہو, جو کہ زندگی کے ظہور کے لیے ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹس, آپ نے سر جیمز جینس کے نظریات دیکھے. میں بتاتا چلا آ رہا ہوں مسلسل کہ یہ نظریات ضروری نہیں صحیح ہیں اور ضروری نہیں آپ ان سے اتفاق کریں. اپنے ایمان کو تو محفوظ رکھنے پڑتا ہے, بہرحال ایک سائنسدان کے نظریات ہیں, آپ کے کورس میں شامل ہیں, تو آپ نے اس کو تیار کرنا ہوگا. دیکھیں, میں بتا نہیں پایا ہوں, سیکنڈ ایئر میں ٹرانسلیشن انگلش سے اردو نہیں آنی, لیکن ٹرانسلیشن کیے بغیر, ترجمہ کیے بغیر آپ کو کوئی ایسے سمجھ نہیں آئے گا. آپ کا ایک چیپٹر ختم ہو گیا ہے, تو جو بک والے سوال دیے گئے ہیں وہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ 15 نمبر کے ہیں, تاہم آپ ان کو اپنی ہیلپ بک سے ضرور چیک کر لیں. میں وہ نہیں کروایا کروں گا. ٹیسٹ میں آپ کے جو پچھلا صفحہ پڑھا ہوگا, یہ جو پہلے دن پڑھا ہوگا, اگلے دن اس کا ٹیسٹ ہوا کرے گا, جیسا کہ آپ کے اس لیکچر کے ساتھ میں نے ٹیسٹ پرنٹ کر کے وہ بھیج دیا ہے آپ کو. گڈ لک اسٹوڈنٹس, تھینک یو. اوکے جی.